अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। प्रोग्राम इल्म व आगही के लम्हात अल्लामा कौकब नूरानी के साथ मैं आपकी मेज़बान फरहाना वैस और सैयद हमाद हुसैन हाजिर हैं और सलाम अर्ज़ करते हैं। आज प्रोग्राम में हमारा मौजू है इल्म गैब। इस पर गुफ्तगू होगी और आपकी कॉल्स भी लेंगे इसी मौजू के हवाले से। इसके अलावा भी अगर आपके जहनों में कोई सवाल है रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, या ख़ास तौर से लोग अक्सर ज़कात या फ़ितर के हवाले से भी बहुत से सवालात जहनों में लिए हुए होते हैं इस महीने में कि हमें किस तरह से अदा करना है, वो भी आप पूछ सकते हैं। और दीगर और भी चीज़ें जो जहन में आ रही हैं वो आप लोग सवाल कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम में किसी एक कॉलर को जो सवालात हमसे पूछ रहे होते हैं क्यू मोबाइल की जानिब से एक तोहफ़ा दिया जाता है, क्यू मोबाइल। और इसी प्रोग्राम में एक हिस्सा जो है वो बच्चों के लिए भी है, जिसमें ऐसे बच्चों की बिस्मिल्लाह कराई जाती है जो इस उम्र को पहुंच चुके होते हैं। और अगर आपके घर में भी ऐसा कोई छोटा बच्चा मौजूद है जिसकी अभी बिस्मिल्लाह नहीं हुई और आप चाहते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम में आए, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर डायल करके उस बच्चे का नाम रजिस्टर करवाइए और हमारे प्रोग्राम में आ जाइए। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है ख़तीब मिल्लत अल्लामा कौकब नूरानी उकाड़वी साहब। मौजू पर उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा साहब, मौजू बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि नाजुक सा मौजू है और बहुत ही कम इल्म हम लोग रखते हैं इस मौजू के हवाले से। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि इल्म गैब जो कि सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है, क्या अल्लाह ताला ने इसके बारे में किसी भी अपने नबी को या किसी और को कुछ बताया है? बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। पहली बात हमने जो तय करनी है वो ये और याद करनी है वो ये कि रब ताला की कोई इब्तिदा नहीं, वो अव्वल है बग़ैर इब्तिदा के, और वो आखिर है बग़ैर इंतहा के। अव्वल और आखिर के लफ्ज़ मैंने आपके सामने अल्लाह के लिए कहे, मगर फ़र्क बता दिया कि उसकी इब्तिदा कोई नहीं है, उसकी इंतहा कोई नहीं। सही। अव्वल का लफ्ज़ और आखिर का लफ्ज़ हम अल्लाह के सिवा भी बोलते हैं। ये अव्वल है, ये आखिर है, कह देते हैं। अव्वलून और आखिरून जमा भी कहते हैं। तो अब वो माना जो अव्वल और आखिर अल्लाह के लिए हुए, अब वो यहाँ नहीं होंगे। अब जिसको अव्वल कहूँगा उसकी इब्तिदा भी होगी, जिसको आखिर कहूँगा उसकी इंतहा भी होगी। तो लफ्ज़ एक है, हकीकत एक नहीं है। फिर कह रहा हूँ, लफ्ज़ एक है, हकीकत एक नहीं है। इल्म जानने को कहते हैं और अल्लाह ताला आलिम है, जानने वाला। बेशक। यही लफ्ज़ आप दूसरों पर बोल देते हैं, बल्कि अल्लामा कहते हैं, मुबालगे का सीगा है, ज़्यादा जानने वाला। सही। तो उधर आलिम कहा, इधर अल्लामा कहा, तो क्या मतलब हुआ? सही। सोचें। तो अब बात ये होगी कि अल्लाह ताला का हर कमाल ज़ाती है, उसका खुद से है, किसी ने उसको दिया नहीं है, उसकी कोई पैमाइश नहीं हो सकती। कितना है, कैसा है, उसकी शान के मुताबिक है। सही। कोई उसका अंदाज़ा नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला सुनता है खुद से, देखता है खुद से, कमाल रखता है खुद से, इल्म रखता है खुद से। कितना वो जानता है, उसकी अता से मखलूक को हासिल। तो अल्लाह ताला का इल्म उसका ज़ाती है, खुद से है, उसकी कोई लिमिटेशन, हद बंदी नहीं हो सकती। सही। मखलूक को अल्लाह ताला अता फरमाता है। तो अल्लाह ताला ने कुरान में जगह जगह फरमाया। अब मैं इसकी आपको 2-3 मिसालें देना चाहूँगा, लोगों को समझ आ जाए, बात बहुत आसान हो जाएगी। कुरान कहता है इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, बेशक इज़्ज़त
ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. صحیح. انا بے شک العزہ عزت للہ اللہ کے لیے جمیعہ ساری کی ساری. یہ قرآن ہے 11ویں پارے میں ہے. میں نے جب یہ سن لیا کہ ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے تو میں پھر کسی اور کے لیے عزت کا تصور کروں گا؟ نہیں کروں گا. مگر میں اللہ سے پوچھتا ہوں یا اللہ تو کسی کو عزت دیتا ہے؟ تو جواب ملتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ. وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے. پہلی آیت نے بتایا عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے. دوسری آیت بتا رہی کہ اللہ عزت دیتا ہے. اب قرآن یہ بھی بتا دے کہ عزت کا اور بیان کہاں ہے تو اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اور اللہ کے لیے ہے عزت اور رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے لیکن منافق نہیں جانتے. واہ سبحان اللہ. 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے ابھی صرف رکھی. اچھا اب سنیں. اگر پہلی آیت کو مانیں عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے تو کسی اور کی عزت کا سوال نہیں ہونا چاہیے. صحیح. باپ اولاد سے کہہ رہا ہے میری عزت کرو, استاد شاگرد سے کہہ رہا ہے میری عزت کرو, بڑا چھوٹے سے کہہ رہا ہے میری عزت کرو. نہیں آپ کے گھر کے ملازم یا دوسرے کہہ دیتے ہیں ہماری تو یہاں عزت ہی کوئی نہیں ہے. تو قرآن تو کہہ رہا ہے عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے. اسی ایک آیت کو مانیے اور سب کو چھوڑ دیجئے. اب کوئی دوسرا عزت مانگے تو اسے کہیں کہ نہیں عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. صحیح. کیونکہ اس آیت پہ یقین رکھ کر آپ کسی اور کے لیے عزت کا سوچ نہیں سکتے بلکہ ذلت کا سوچ لیں. عزت کی گنجائش نہیں. تو ایک آیت مانی جائے اور دوسری نہ مانی جائے تو یہ قرآن پر ایمان نہیں ہوگا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کہ قرآن کے کتاب کا کچھ مان لینا اور کچھ چھوڑ دینا یہ کتاب کا ماننا نہیں ہوگا. ہم قرآن کو پورا پورا مانتے ہیں. تو جہاں نفی کا بیان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کمال نہیں رکھتا یہ مطلب ذاتی طور پر کہ خود سے کوئی کمال نہیں رکھتا اللہ کے عطا کرنے سے رکھتا ہے. اور جہاں مثبت کا بیان ہے تو وہ اللہ کی عطا ہے. تو میں نے اب یہ آیت پڑھ لی کہ اللہ کے سوا کسی کے لیے عزت نہیں ہے. یہ آیت ایک ہے اس نے بتا دیا. صرف اس پر ایمان رکھ لوں اور باقی سارا قرآن ایک طرف رکھ دوں تو کیا میں صحیح چل سکوں گا؟ اسی قرآن نے بتایا عزت اللہ کی دی ہوئی ہے جس کو اللہ چاہے عطا فرماتا ہے. جگہ جگہ بیان ہے اس کا. نبی کے لیے حکم دیا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوا ان کی تعظیم و توقیر کرو. نہیں کرو گے تو تم مسلمان ہی نہیں ہو. تو پتہ چل گیا ہر کمال ذاتی اللہ کے لیے اور مخلوق کو دیا ہے تو رب تعالیٰ نے عطا کیا ہے. تو علم جاننے کو کہتے ہیں. اب قرآن کے لیے قرآنی سے پتہ چلا الرحمن علم القرآن. رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا. شاید آپ یہ سوچیں کہ اپنے حبیب کا ذکر تو ہے نہیں, میں نے ترجمے میں کیسے کہہ دیا. تو علمہ کا لفظ ہے سکھانا. تو کوئی سیکھنے والا ہے اور کوئی سکھانے والا, یہ دو کو چاہتا ہے. تو پتہ چل گیا کون ہے سکھانے والا؟ رحمان. تو سیکھنے والے حبیب الرحمان ہے اللہ تعالیٰ کے حبیب. اب قرآن کے لیے قرآنی میں ہے تبیان لکل شیء کہ اس میں ہر شے کا روشن بیان ہے. کل شیء, کل کا مطلب آپ اسے کس کو خارج کریں گے؟ ایک بات. پھر قرآن کہتا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک اور کوئی تر ایسا نہیں ہے جس کا بیان اس کتاب میں نہ ہو. اور اس کو سکھانے والا اللہ, سیکھنے والے نبی پاک. کیا رہ گیا پیچھے؟ جب قرآن میں سب کچھ ہے, ہر شے کا بیان, اور اللہ سکھا رہا ہے اور نبی کو سکھا رہا ہے تو نبی اس کے عالم ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ماننا پڑے گا. اچھا اب ایک بات اور سن لیجئے. عالم الغیب والشہادہ,
غیب کہتے ہیں کس کو اور شہادت کہتے ہیں کس کو، یہ بھی طے کرنا ہوتا ہے۔ ہم کبھی کبھی لفظوں کی تعریف ڈیفینیشن صحیح نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بات واضح نہیں ہوتی۔ غیب کے معنی ما غاب عن الحواس، جو میرے حواس سے پوشیدہ ہے، ہڈن تھنگز فرام سینسز، حواس سے پوشیدہ، اس کو غیب کہتے ہیں۔ اردو میں ہم غیب کہہ لیتے ہیں، لفظ غیب ہے، کیونکہ علم آپ جن ذرائع سے حاصل کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے، کچھ چیز جو حواس سے معلوم ہو سکتے ہیں، پھر عقل سے، اور پھر خبر صادق، یہ تین میں اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں۔ اسباب العلم للمخلوق ثلاثۃ، مخلوق کے لیے علم حاصل کرنے کے تین ذریعے ہیں۔ پہلا ذریعہ الحواس السلیمہ، ہمارے سینسز، دیکھنے والی چیزوں کا آنکھ سے، سننے والی کا کانوں سے، سونگھنے والی کا ناک سے، چکھنے والی کا زبان سے، چھونے والی کا ہاتھ سے، یہ ہمارا بتایا جاتا ہے۔ اب میں ٹرین میں بیٹھا ہوا جا رہا ہوں کراچی سے لاہور کی طرف، میری آنکھ نے کہا درخت بھاگ رہے ہیں، میری آنکھ نے جو دیکھا تو کہا درخت بھاگ رہے ہیں۔ یا رات کے وقت میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے لگا کہ چاند بھاگ رہا ہے۔ حادثہ ہے، سائٹ پاور، آنکھ، اس کی رسائی محسوسات تک ہے۔ جہاں اس کو دھوکہ ہو جائے یا یہ کام نہ کرے، عقل آ کر دوسرا ذریعہ وہ رہنمائی کرتی ہے، درخت نہیں بھاگ رہے، ٹرین بھاگ رہی ہے، چاند نہیں بھاگ رہا، بادل بھاگ رہے ہیں۔ تو عقل دوسرا ذریعہ ہے، اس کی رسائی معقولات تک ہے۔ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کی جیب، لفظ جیب ہے، ہم اردو میں جیب کہتے ہیں کیونکہ قرآن میں نا وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، لیکن اردو میں غیب اور جیب کہہ لیتے ہیں۔ پڑھو، ساتھی بیٹھے ہوئے کی جیب میں کیا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا، ہاتھ بڑھاؤں گا تو مسئلہ ہو جائے گا، مقدمہ بن جائے گا۔ میں خیالی پلاؤ پکاتا رہوں، نہیں معلوم، ٹھیک ہے، میں نہیں جان سکتا، عقل سے اندازہ کروں نوٹ ہوں گے، تو یہ خیال ہے۔ اچھا، میں یہاں بیٹھا ہوں، کسی دور جگہ سے کوئی شخص آ کے بتائے کہ وہاں یہ پروگرام ہو رہا ہے، تو میں وہاں دیکھ نہیں رہا، سن نہیں رہا، سونگ نہیں رہا، چکھ نہیں رہا، چھو نہیں رہا، یہی ہے نا 5 حواس، اور 5 بات نہیں ہوتے، تو میں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس نے آ کے بتایا، تو یہ تیسرا ذریعہ الخبر الصادق، پہلا ذریعہ حواس، دوسرا عقل، تیسرا سچی خبر۔ حواس کی رسائی محسوسات، رینج کہتے ہیں محسوسات تک، جہاں وہ کام نہیں کرتے ہیں، پھر عقل رہنمائی کرتی ہے۔ عقل کی رسائی معقولات تک، میں اللہ تعالیٰ کو عقل سے نہیں جان سکتا، میری عقل ایک حد تک ہے، اس کے بعد ہانپنے لگ جاتی ہے، اس کے بعد اس کا کام نہیں رہتا، بہت سی جگہوں پر یہ زیرو ہو جاتی ہے۔ تو میں حواس سے اللہ کو نہیں پہچانتا کیونکہ وہ اس سے بلند ہے، محسوسات سے۔ اللہ تعالیٰ معقولات سے بھی بلند ہے، میں عقل سے بھی اس کو نہیں جانتا، میں اس کو پہچانتا ہوں سچی خبر سے، الخبر الصادق۔ اور یہ اصول ہے جو میرے پاس خبر لائے گا، میں پہلے اس پہ یقین کروں گا۔ مخبر صادق، میں پہلے اس پہ یقین کروں گا، پھر اس کی خبر پر یقین کروں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچی خبر دینے والے، پہلے ان پر ایمان لاؤں گا تو رب پر ایمان لاؤں گا۔ اور اللہ فرماتا ہے قل، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ تو مجھے تو رب کا پتہ چلا ہے، تو نبی سے ملا ہے، سچی خبر سے ملا ہے۔ تو اللہ تعالی غیب الغیب ذات ہے، وہ اپنا تعارف کروا رہا ہے اپنے حبیب سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غیب الغیب ذات کے گواہ ہیں، عینی گواہ،
آنکھوں سے، جس کو ہم چشمدید کہتے ہیں نا، آئی وٹنس ہیں. سارے نبی آئے، سب کہتے رہے اللہ ہے. لوگوں نے پوچھا دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں. یہاں تک کہ لوگوں نے کہہ دیا بن دیکھے خدا کو نہیں مانتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لوگوں نے کہا یہ تو پہلے بھی سنتے رہے. دیکھا ہے؟ فرمایا رأیت ربی عز وجل فی احسن صورت، میں نے اپنے عزت و جلال والے رب کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا. سبحان اللہ. تو آئی وٹنس پر گواہی مکمل ہو جاتی ہے نا، کاروائی مکمل. آسمان سے فتویٰ آ گیا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ آخری نبی ہے. ان کے بعد کوئی نبی نہیں، کیونکہ آئی وٹنس کے بعد کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ میں نے کیوں آپ کو یہ باتیں بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی دلیل بن کر آئے ہیں، اللہ کی ذات و صفات پر اس کی دلیل بن کر آئے ہیں. ان کے بارے میں شبہ کریں گے تو ہمارے پاس کچھ نہیں رہ جائے گا، ہم اپنا ایمان بھی ثابت نہیں کر سکیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود رب نہیں چھپا، اس نے اور کیا چھپانا تھا؟ اس نے اپنا آپ ان کو دکھا دیا، تو اور کیا چھپانا ہے؟ تو غیب کہتے ہیں جو حواس سے پوشیدہ ہو. اللہ تعالیٰ، آپ کے سوال کی طرف میں اب آ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر جانتا ہے. قرآن میں وہ کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا، آگاہ نہیں کرتا، مگر جس رسول کو چن لیتا ہے اس کو بتا دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ 2-3 جگہ اس طرح کا بیان ہے کہ اللہ جن کو چن لیتا ہے، منتخب فرما لیتا ہے، ان کو آگاہ فرماتا ہے. اب کتنا فرماتا ہے میرے پاس ناپنے کا آلہ نہیں ہے، کوئی میجرمنٹ نہیں کہ میں اللہ کے دیے کو ناپوں اور نبی کے جانے ہوئے کو ناپوں. میں اتنا جانتا ہوں کہ کائنات بھر میں 6 سمتیں ہیں نا، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے 6 سمتیں ہیں. ان 6 سمتوں میں پوری مخلوق میں میرے نبی سے بڑھ کر تو کیا ان کے برابر کوئی جاننے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ عالم یعنی زیادہ جاننے والے ہیں، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ. اور قرآن میں اس کا بیان موجود ہے. اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا. یہ میم الف ما جو عربی کا لفظ ہے نا، اس کی وہ جو گرامر جانتے ہیں ان کو پتہ ہے، یا تو اس کو مانیں گے وہ کامن عام، اور یا اس کو مانیں گے لا متناہی نو اینڈ. ٹھیک ہے؟ اگر لا متناہی مانے تو پھر ان کے لیے مشکل ہے، اور اگر عام مانے تو پھر وہی ہے کہ جو مانا ہوگا جو. اب اس جو کی کوئی حد نہیں، آپ بتا جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے سکھا دیا. اور لا متناہی پہ جاؤ تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے سکھا دیا. اب ایک آیت اور سن لیجئے، سورہ تکویر میں ہے 30واں پارہ. اللہ فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اگر میں صحیح پڑھ رہا ہوں، یہ غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے. بخیل کس کو کہتے ہیں؟ وہ جس کے پاس مال ہو یا وہ جو کنگال ہو، مال ہو اور خرچ نہ کرے. آپ کنجوس یا مائزر کہتے ہیں عربی میں بخیل. اللہ فرما رہا ہے یہ نبی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے. تو جانتے ہی نہیں ہے تو بخالت کا کیا مطلب ہوگا؟ اس آیت نے بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے غیب کا علم رکھتے ہیں. عطا کرنے والا اللہ. اب اس کے لیے کوئی میجرمنٹ شروع کر لے وہ اس کا مسئلہ ہے،
ہمارا یہ کہنا ہے کہ مخلوق میں سب سے زیادہ جانتے ہیں، بے شک، عطا کرنے والا اللہ۔ اب اس پر احادیث بھی ہیں، ان احادیث کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں سلونی، مجھ سے پوچھو، جو کچھ ہو چکا، جو ہونا قیامت تک میں یہیں کھڑے کھڑے بتاؤں گا، پوچھو، سلونی، جو چاہو پوچھو۔ صحابہ نے پوچھا، نبی نے جواب دیا۔ ایک صحابی تھے، ان کے باپ کے بارے میں لوگ شبہ کرتے تھے، انہوں نے کہا موقع بڑا اچھا ہے، لوگوں کی تسلی ہو جائے۔ ان کا مقصد امتحان نہیں تھا، لوگوں کی تسلی، کہ نبی کی زبان سے نکل جائے گا تو لوگوں کو یقین ہو جائے۔ انہوں نے کہا من ابی، میرا باپ کون ہے؟ فرمایا ابو کا حذیفہ۔ ایک دوسرا ہوا کہ ابو کا سالم۔ انہوں نے کہا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا۔ مقصد ان کا لوگوں کو سنانا تھا کہ ہمارے بارے میں شک نہ کرو۔ ایک منافق اٹھ گیا، اس نے کہا جب سوال ہو ہی رہے تو میں بھی کر لوں۔ اس نے کہا اینا مسیری، میرا ٹھکانہ کیا ہے؟ فرمایا انت فی النار، تو دوزخ میں جائے گا۔ حضرت عمر نے حضور کے پاؤں پکڑ لیے تھے کہ کہیں دنیا میں زلزلہ نہ آ جائے۔ لوگوں نے امتحان کرنا شروع کر دیا ہے نبی کا۔ پاؤں پکڑ کے کہا کہ حضور ہم اس بات پہ راضی ہیں، اللہ ہمارا رب، آپ ہمارے رسول ہیں، اور یہ دین ہمارا اسلام۔ رضیت باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ یہ کلمے میں نے پڑھے، آپ نے تیزی میں مجھ سے سن لیے ہیں، اگر یاد ہوں تو یہ پڑھ لیں تو عذاب ٹل جاتا ہے۔ اس کو یاد کر لیجئے گا، اس وقت بات آئی ذہن میں تو آپ کو میں نے بتایا۔ میں نے ایک کتاب لکھی ہے اوراد مشائخ، دعاؤں اور وظیفوں کی، ان میں یہ سارے لکھے ہوئے ہیں، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، آپ کو مل سکتی ہے، ضیاء القرآن پبلیکیشن سے پرنٹ ہوئی ہے۔ تو یہ حضرت عمر نے پاؤں پکڑے، حضور کو بھی جلال آیا ہوا تھا، لیکن پتہ چل گیا میرے نبی پاک جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں آخری آپ کو ایک بات ایسی کہہ دیتا ہوں کہ ذرا مجھے اس کے بعد بتائیے گا، لوگ سینس کیوں نہیں یوز کرتے؟ لفظ نبی کے معنی کیا ہے؟ غیب کا جاننے والا۔ تو پھر بالکل، پھر جھگڑا کیا رہ گیا؟ النبی المخبر عن الغیب، نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبریں دے۔ تو لفظ نبی کو نبی کہنا بھی ہے اور پھر اس کے معنی پہ توجہ نہیں دینا۔ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے غیب جانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور دیگر انبیاء کرام، اللہ جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ فرما دیتا ہے یہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، تو بات واضح ہو گئی بے شک۔ اس حوالے سے۔ اور اگر میں احادیث پر آؤں اور قرآن کی مزید آیتیں سامنے رکھوں، میں پھر یہی کہوں گا، وہ لوگ جو سوچتے ہیں جس آیت میں نفی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہاں یہ ہے کہ ذاتی طور پر کوئی نہیں جانتا، صحیح۔ اور جہاں اثبات ہے وہاں یہ کہ اللہ کے بتانے سے۔ کوئی یہ عقیدہ دنیا میں رکھے، یہ جملے میرے دھیان سے سن لیں، کوئی اگر یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی خود سے جان سکتا ہے یا کوئی خود سے کوئی کمال رکھ سکتا ہے، تو یہ ہمارے نزدیک درست نہیں ہے۔ بالکل، جس کسی کو جو کمال ملا ہے رب تعالی کی عطا سے، تو علم غیب اللہ تعالی جس کو چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ چنانچہ اس حوالے سے علماء کرام نے بہت کچھ لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں، قرآن کی آیات کی روشنی میں، اور انہوں نے یہ چیز واضح کر دی ہے کہ یہاں شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ آتے ہیں علوم خمسہ۔ ٹائم ہے کہ میں اس کو جاری رکھوں؟ جی ابھی ٹائم، ابھی بس 2 منٹ ہے ہمارے پاس۔ یہ علوم خمسہ سن لیں، اس کی بات آگے کریں گے۔ سورہ لقمان کے آخر میں ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم کہ قیامت کب آئے گی۔ صحیح۔
بارش کب ہوگی، پہلی بات قیامت کب آئے گی، دوسری بات بارش کب ہوگی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، تین۔ چوتھا ماذا تکسب غدا، کل کیا کرے گا، بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہاں مرے گا۔ یہ علوم خمسہ کہلاتے ہیں۔ قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کل کون کیا کرے گا اور کہاں مرے گا، ان کو کہتے ہیں علوم خمسہ۔ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ کے پاس ہے۔ میں صرف ایک سوچ دینا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد مجھے جواب چاہیے ہوگا۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ میں نے قرآن پڑھا، الٹرا ساؤنڈ کیسے بتا رہا ہے نر ہے یا مادہ ہے، یہ مشینیں آج کل کیسے بتا رہی ہیں۔ یہ محکمہ موسمیات آپ کے اور دوسرے یہ جو خبریں دے رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا میں اللہ کے اس بیان اور ان چیزوں کو دیکھ کر کسی شک میں پڑ جاؤں؟ کیا کہوں گا میں ان کو؟ نبی کے لیے میں اعتراض کروں کہ نبی نہیں جانتے ہیں، اور الٹرا ساؤنڈ کے لیے مان لوں کہ وہ جانتا ہے؟ مثلا میں یہ کہوں کہ میرے جتنے سننے والے ہیں ان میں سے کوئی بھی عربی نہیں جانتا، میں یہ کہوں تو یہ کیا ہوگا، دعویٰ۔ اور وہاں ایک نہیں لاکھ آدمی بولنے والا نکل آئے، کھڑے ہو جائے کہ جی ہم جانتے ہیں، تو میرا یہ دعویٰ درست نہیں رہے گا۔ بھلے سے لوگ توہین نہ کریں، انہیں ایسے ہی کہہ دیا، یہی کہیں گے کہ یہ بات خلاف واقعہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، رب تعالیٰ کے لیے وہ نہیں بات کر رہا ہوں۔ یہ بلا تمثیل بلا تشبیہ، اللہ فرماتا ہے اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، مشین بتا رہی ہے، کیا کہے گا کوئی؟ تو بات وہی ہے، سمجھنی ہے کہ یقینی طور پر، قطعی طور پر جو علم ہوتا ہے وہ اللہ کے پاس۔ یہ غلط ہو سکتے ہیں، مشینیں غلط بھی ہو سکتی ہیں، بدل بھی سکتی ہیں، وہ اس کا ظہور نہ بھی ہو، لیکن اللہ کا علم قطعی یقینی، اور جس کو ملے گا رب کی عطا سے ملے گا۔ تو ہم یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر یہ کہیں کہ نہیں اللہ نے دیا ہی نہیں، تو پھر قرآن کی کتنی آیتوں کا انکار ہو جائے گا۔ تو ماننا پڑے گا اللہ تعالی عطا فرماتا ہے جس کو چاہے، جتنا چاہے، اور اپنے نبی کے لیے اس نے اپنے آپ کو نہیں چھپایا، تو اور کیا چھپانا، ان کو کیا کچھ عطا فرمایا۔ اب اس میں میرے سامنے احادیث ہیں، میں آپ کو ان میں سے کچھ انشاءاللہ سناؤں گا، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں۔ تو ہمیں اس پہ یقین رکھتے ہوئے ماننا بھی ہے اور اپنی طرف سے اعتراف کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، آمین۔ اچھا، ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے، ہم ایک سوال ابھی اور لے سکتے ہیں۔ میرے خیال ہے جو سوال آپ پوچھنا چاہ رہے تھے ہمارے وہ پوچھتے ہیں۔ سلام صاحب، ابھی آپ نے فرمایا اللہ رب العزت کی عطا سے، تو کیا انبیاء کے سوا اور لوگ یعنی ہوتے ہیں جو امت کے لوگ، وہ بھی علم غیب پہ قادر ہو اللہ کی؟ درجہ بدرجہ، نبی جیسا مقام نہیں ہوتا، بے شک نبی جیسا مقام نبی کے برابر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اب ایک کالر ہے، ان سے سوال بھی لے لیتے ہیں ساتھ ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ کال ڈراپ ہو گئی ہے اور مجھے بریک کے لیے بھی کہا جا رہا ہے، تو ایسا کرتے ہیں علامہ صاحب آپ سے جواب لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک کے بعد، تو ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور آپ کو بتاتے چلیں آج پروگرام میں موضوع ہے علم غیب، اس پہ علامہ صاحب گفتگو فرما رہے ہیں، اور ایک کالر بھی ہے ہمارے ساتھ، ان کا سوال بھی لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمد علی بات کر رہا ہوں، ڈسٹرکٹ نوشہر کے ایک دیہاتی گاؤں سے، گاؤں کا نام ہے مولوی اللہ بخش۔ اچھا، اپنا سوال بتائیے۔
میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کے اس دور میں عام آدمی جو نہ تو کوئی پڑھا لکھا ہو یا عالم ہو، مگر وہ ایسی کبھی کبھی بات کر دیتا ہے جو حیران کر دیتی ہے کہ اس کو یہ کیسے پتہ چلا. تو کیا مولا شام صاحب تک یہ کیا ایسے بندے کو بھی دے سکتا ہے روحانی علم؟ تو دوسرا سوال ہے ٹی وی پروگراموں کی وجہ سے کہ